बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन बातचीत की तो बातें की जाती हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आती। दावे किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो सकते हैं, और कभी कभी ये महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ 2 कदम पीछे हटने को तैयार है, लेकिन फिर कोई ऐसी बात होती है जिसके नतीजे में ये अखज़ किया जा सकता है कि शायद मामलात बहुत दूर तक जा रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो ख़त लिखा टेलीग्राफ को, या अपना कॉलम लिखा, उस कॉलम के नतीजे में जो उसके मंदरजात हैं, अगर वो देखे जाएँ तो उससे लगता ये है कि इमरान खान साहब मुसलसल जिस इल्ज़ाम का जिक्र कर रहे थे आज भी उसको दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर होगी। उन्होंने बराह रास्त मुखातब करके आर्मी चीफ को कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनको कत्ल कराना चाहती है। फिर इस पूरे कॉलम के अंदर अगर आप उसको देखें, उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि अब टेंशन मज़ीद बढ़ सकती है। अगरचे ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के कुछ बयानात, कुछ इल्ज़ामात ऐसे हैं जो शायद जल्दी पर जो है वो तेल का काम देते हैं। इसी कॉलम के अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि 1971 वाले वाक़यात, फिर बलूचिस्तान का जिक्र किया। ये वो वैसे वाक़यात हैं, बलूचिस्तान हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। 1971 मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए। ये एक ऐसा हादसा है जिस पे हम जितना भी अफसोस करें वो कम है, लेकिन इसमें जो कुछ हुआ उसमें किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने से पहले ये ज़रूर सोचा जाता है कि आखिर ऐसे बयानात से पाकिस्तान की रियासत को कितना नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन लगता यह है कि इस वक्त लड़ाई शायद अपने अरूज पर पहुँची हुई है, और हर तरफ से इस किस्म के बयानात अगर सामने आते हैं तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, लेकिन कुछ उनके रहनुमा, अपने रहनुमा और उनके साथ जो उनके माजी के इत्तेहादी हैं, वो कुछ इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं जो 2024 के इलेक्शन पर भी एतराज़ात पैदा करती है। ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। पंजाब के गवर्नर की तैनाती भी होने जा रही है, KPK के अंदर भी गवर्नर लगेंगे। PTI के सफ़ों के अंदर शेर अफजल मरवत साहब के भाई को अली मीन गंडापुर साहब ने अपने जो है मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया। आखिर PTI के अंदर क्या हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान बच्चर साहब। मलिक साहब का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में ये शरीक गुफ्तगू होंगी। प्रोग्राम का आगाज़ मलिक अहमद खान बच्चर साहब आपसे। एक तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें उठती हैं जिससे ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सियासतदानों के साथ PTI बातचीत कर सकती है। कभी कहा जाता है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी से बात नहीं की जाएगी, कभी कहा जाता है कमेटी बना दी गई है। बैरिस्टर गौर कहते हैं हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही, अगर हुई तो बानी PTI बताएंगे। लेकिन जो कॉलम लिखा इमरान खान साहब ने, जिस तरीके से इल्ज़ामात को दोहराया और जो कुछ कहा इस कॉलम के अंदर, बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ामात भी हैं, और ख़ास तौर पे जो रियासत के मामलात हैं, अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, दहशत गर्दी की बात की जाए, फिर इसी तरीके से 1971 के साने की बात की जाए, इनको बार बार दोहराने से इमरान खान साहब हासिल क्या करना चाहते हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 8 तारीख को पहले अगर मैं पीछे जाऊँ तो जो कुछ हमारे साथ हुआ है आप खुद देख लें। हमारे जो इलेक्शन जो हमने लड़ा है वो किस हालात में लड़ा है। हमारे प्रपोजर्स कैंडिडेट्स को जिस तरह अगवा किया गया, हमारे कैंडिडेट्स को अगवा किया गया, हमारे से हमारा मैंडेट छीना गया, फिर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो आपको सारा मामलात का पता है कि हमारे कैंडिडेट 11 बजे तक जीत रहे थे, निशान हमसे छीन लिया गया। जिस तरह हमें एक जमात से हटा के इंडिपेंडेंट करके हमें इलेक्शन लड़ने दिया गया, उसके बावजूद आप, क्योंकि मेन बैटलफील्ड पंजाब है, तो पंजाब का रिजल्ट आपके भी सामने है, मैं भी उसको देख रहा हूँ कि जिस तरह पंजाब में फिर आखिर में आके हमारे से स्पेशल इंटरेस्ट की सीटें इन्होंने ले ली। तो उस ज़िमन में जब मैं ये अर्ज करूँगा कि हमारा मुज़ाकरात का जमातों के साथ कोई ये बनता नहीं है कि जिन्होंने हमसे हमारा मैंडेट छीना हो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात करें। लेकिन मलिक साहब दूसरी तरफ कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत होनी है तो इन इल्ज़ामात के बाद कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट कत्ल कराना चाहती है, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं इन इल्ज़ामात के बाद?
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی چیزیں انیشیل سٹیج پہ، ابھی ہماری جو کمیٹی بنی ہے اس میں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے ہمارے سینئر جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ انیشیل سٹیج پہ ہیں، بات چیت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، اور اسٹیبلشمنٹ کو تو ڈیفینیٹلی ایک کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور موجودہ جو حکومت ہے جو ہمارے پنجاب میں ہے یا مرکز میں جو حکومت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کی ہی پیداوار ہے، اس کو تو اب دیکھیں پنجاب میں کم از کم مجھے جو پنجاب تک کا پتہ ہے تو ہماری تو وہاں سے 28 سیٹیں ہیں انہوں نے چھینی ہماری اسپیشل انٹرسٹ کی، اور اس کے بعد جو ہماری باقی سیٹ تھی جو کہ فارم 47 کے ذریعے ہم سے لی گئی تو وہ کم از کم راؤنڈ اباؤٹ 50 سیٹ ہی بنے گئے، تو مذاکرات اور دروازہ ہر وقت ہر جماعت سے کھلا رکھنا چاہیے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ تو واپس کریں، اس کے بعد ٹھیک ہے، اگلی بات ہوگی دوسرے ٹھیک ہے، چیز۔ ٹھیک ہے نہار ہاشمی صاحب، اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو مینڈیٹ کی بات کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان سے نشستیں چھینی گئیں، لیکن اس خط پہ اس پہ کالم پہ بھی میں چاہوں گا اس مضمون کے اوپر بھی آپ کمنٹ کریں، ٹیلی گراف میں جو مضمون لکھا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایک بڑی پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعظم مسلسل کبھی ثانیہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو سامنے لے کر آئیں، کبھی بلوچستان کا ذکر کریں، کبھی ملکی اداروں کا تذکرہ کریں، کتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو خارجہ امور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ صاحب، میں نے آپ کی گفتگو سنی اور میں نے قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی کی بھی گفتگو سنی، ملک صاحب کی۔ سب سے پہلے میں ملک صاحب کے گفتگو کا جواب دے دوں کہ 21 اپریل کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں الیکشن ہوئے 12-14 سیٹوں پہ، اور وہ سیٹوں پہ ایک پہ بھی پی ٹی آئی یا ان کے حمایت یافتہ لوگ نہیں کامیاب ہو سکے، بلکہ مارجن جیت کا بہت زیادہ تھا۔ تو لوگوں نے فیصلہ کر لیا، لوگوں نے دیکھ لیا ہماری کارکردگی 2 مہینے میں، گو کہ یہ 2 مہینے میں کارکردگی کے اوپر منحصر نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ایڈیشن جو 8 مئی کی وہ 8 فروری کی بات کریں، اس کا لیٹسٹ ایڈیشن 21 اپریل کو ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو بھی جو الیکشن جو کچھ ہوا رات 11 بجے تک کی کہانی ہے وہ پلانٹیڈ کہانی تھی، اور بعد میں وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی اگر اکتوبر 2018 کے آر ٹی ایس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے تو بہت مناسب ہوتا۔ تو کوئی کسی کا مینڈیٹ نہیں چوری کرتا ہے، کوئی نہ کسی کا مینڈیٹ چوری کر سکا ہے۔ جن لوگوں نے چوری کیا یا کروایا ان کے خلاف عدالتیں ہیں، عدالتوں میں جانا چاہیے، عدالت آزاد ہیں۔ اگر عدالت سے کہیں فیصلہ کوئی ایک کیس میں بھی پتہ چل جائے عدالتوں سے یا ٹرائبونل سے کہ کوئی چوری ہوئی تو پھر بات کی جاتی ہے۔ اب جو آپ نے بات کی ہے دوسری عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، تو آرٹیکل مختلف پیرائے پہ لکھے جاتے ہیں، اس کے بہت سارے زومینی اینگلز ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو آرٹیکل لکھنے والا ہے وہ درخواست دے رہا ہے، یہ جو درخواست دے رہا ہے پوری دنیا کو، وہ اپنے سیلف ایکسپلینری بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے چھوڑ دیا جائے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مگر ان ساری چیزوں میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کیا گیا وہ اپنی ذات کو فوکس کیا گیا۔ کاش اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھتے کہ اگر آج میں کنفائنڈ ہوں، جیل میں ہوں، تو اس کی وجہ پولیٹیکل ریونج یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں، تقریر کرنے کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں، ایم پی او کے تحت میں اندر نہیں ہوں، دھرنا جلوس کے لیے اندر نہیں ہوں، میں اندر ہوں کرمنل آفنس میں، اور ایک پاکستان کی عدالت تھی جو نظام ہے اس کے تحت مجھے سزا ہوئی، اور اس کے تحت میں، اور پھر مجھے اپنے عدالتی نظام پہ بڑا توقع ہے، مجھے بھروسہ ہے ہم اس نظام سے ہم کلیئر ہو جائیں گے۔ جیسے محمد نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہ جب ان کو نااہل کیا گیا پلانٹیڈ اور آرگنائز طریقے سے، تو وہ انتظار کرتے رہے، اور کسی اور نے ان کو کلیئر نہیں کیا۔ اوپن ٹرائل ہوا، میں اس میں اکثر میں ہوا کرتا تھا، اور اس اوپن ٹرائل میں میاں محمد نواز شریف کو بری کیا گیا، وہ ایکیوٹل ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، خاص آپ کو، کس سے؟ اپنے وکیلوں سے، کہ جناب آپ ہمارے کیس کو بہتر طور پہ چلائیں۔ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل میٹر، اٹ از اے کرمنل آفنس۔ دوسرا ان کو بات کرنا چاہیے اپنے پارٹی کے جو دوست ہیں ان سے کہ آپ کا موقف ایک ہونا چاہیے، اور آپ پاکستان کے معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے اور سیاست کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔
ٹھیک ہے شہرزاد صاحبہ، کیا عمران خان صاحب کا مضمون ٹیلی گراف میں جو آرٹیکل ہے یہ چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یا جو بات کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب کہ دنیا کو بتانے کے لیے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش ہو سکتی ہے؟ لیکن جو بھی ہو اس کے مندرجات بڑے خطرناک ہیں. ایک جیل میں بیٹھے ہوئے سابق وزیر اعظم اول تو مضمون لکھتے ہیں، کون لکھتا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر سوال ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے پورا ایک نیریٹو بیان کیا پاکستان کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، اس سے تو گویا ایک تاثر جاتا ہے باہر کہ پاکستان اس وقت کوئی خدا نخواستہ کسی ناکامی کے راستے پر گامزن ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ ٹیلی گراف جو ہے اس طرح کا نہیں ہے اخبار کے جو ہے وہ کسی تحقیقات کے بغیر جو ہے وہ کسی کی چیز جو ہے وہ پرنٹ کر دے، اور یہاں دینے والا بھی جو ہے لکھنے والا بھی جو ہے، اور ان کو دیا کس نے نہیں معلوم، لکھنے والا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں لکھا. اب ہمیں تھوڑا سا ایک بات کو دیکھنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سب اب جس ایج سے گزر رہے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو وہ اس کھیل کو بگاڑ دیتے ہیں. اور ہمیں یہ اس لیے مثال دینی پڑ رہی ہے کہ جب ان کی حکومت آئینی طریقے سے ہٹائی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ بام مار دیا جاتا. یہی کیفیت ہمیں اس وقت بھی نظر آئی جب انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا اور چائنا کی قیادت جو ہے وہ آئی ہوئی تھی، اور پاکستان کو ان سے بڑا ان کو آنا تھا اور پاکستان کی بات چیت آگے بڑھنی تھی. پھر ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ جب یہ خود پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ میں جو ہوں وہ بہت بڑی توپ چیز ہوں، عوام سے تو میں نے جھوٹے وعدے کر لیے اور یو ٹرن لے لیا، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، قرضہ نہیں لوں گا اور سب سے بڑا قرضہ لیا، تو میں بہت بڑی چیز ہوں. میں تو جناب پوری دنیا IMF سے بھی معاہدہ کر کے جو ہے وہ یو ٹرن لے سکتا ہوں. اور اپنے اوپر سوچتے ہوئے انہوں نے یو ٹرن لے لیا جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑا. اور جب ان کی رخصتی ہو گئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی رخصتی ہو رہی ہے تو ان کی نمائندگی جو ہے وہ ان کے ذہنی حالت کی ان کے ہی منسٹر نے کی کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جانے والے ہیں، اس لیے ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچا دی. یہ میرے اور آپ کے گھر کی معاشی معاملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا معاملہ تھا. پھر انہی کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے ان کے لوگوں کی وہ بات بھی باہر آئی کہ IMF سے جب معاہدہ ہو جائے تو ہم نے پروونشل لیول پر اس پہ عمل نہیں کرنا. تو یہ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی وہ جو سائفر ہے اس کے منٹ سے اب ہمیں کھیلنا ہے. یہ ساری باتیں ایسی تو نہیں ہے کہ جو ہم نے سنی نہ ہوں اور ہم تک نہ پہنچی ہوں. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی حکومت کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. مختلف ممالک آ رہے ہیں، دوست ممالک آ رہے ہیں. IMF سے بھی جو ہے ان کے بھیانک ترین معاہدہ جس کو انہی کے منسٹر نے کہا تھا کہ بہت مشکل معاہدہ ہوا ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بڑا آسان شرائط پہ کیا تھا، اس کو بھی پورا کیا، نئے معاہدے میں بھی گئے. تو ان کو برا لگ رہا ہے، ورنہ یہ تو چاہ رہے تھے سری لنکا بن جاتا. تو یہ ایک ڈسٹریکٹیو نیچر ہے اور اسی نیچر کے حساب سے ان کی مینٹیلٹی ہے. تو یہ سبوٹیج کرنے چلے ہیں اس وقت، ان کا خیال ہے. ٹھیک ہے شہرزاد صاحب، ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد اور اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام کے اندر کہ جب ملک میں سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے، چینی صدر کی آپ نے بات کی کہ جب چینی صدر پاکستان آ رہے تھے اس وقت دھرنا چل رہا تھا. ابھی بھی گلف سے، سعودی عرب سے، چین سے سرمایہ کاری کے بہت سے اعلانات کیے گئے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی. ان حالات میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اگر اس قسم کے آرٹیکلز لکھتے ہیں تو کیا اس سے پاکستان میں معیشت کو کوئی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.